I chose this very interesting topic today. It's called Beyond Tantrums. And the reason why I chose this topic to be titled as Beyond Tantrums is her tantrums are like scary. And it is scary for all of us. चाहे वो मैं हूँ, आप हैं, हमारे बच्चे न्यूरोटिपिकल हैं या न्यूरोडाइवर्स हैं, इट्स लाइक स्कैरी फॉर ऑल ऑफ अस. और जैसे ही बच्चे जो हैं हमारे वो किसी भी किस्म का कोई बिहेवियर थ्रो करना शुरू करते हैं तो हमारे ज़हन में एक पूरा एक थॉट सीक्वेंस चलना शुरू हो जाता है कि ओके हियर वी गो, अब क्या होगा एंड ऑल, लाइक वी गेट स्कैर्ड. सो ये स्केयर फैक्टर जो है वो जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का थोड़ा सा ज़्यादा होता है. So in order to like understand those tantrums, like for those of you who do not know, I have a 13-year-old who is on the autism spectrum, and we've been on this journey for a long time now. So पहले हम भी ऐसे ही परेशान होते थे और हमें समझ नहीं आती थी कि हमारा बेटा जब tantrums throw करता है तो उसकी क्या reason है. But once we dig deeper into it and I try to understand the reason behind those tantrums, so then it became very easy. I mean, like, still not very easy, but at least it gave me that sense of understanding कि ये इस वक्त जो भी हो रहा है इसके पीछे reason क्या है. अगर आप if you've been attending my previous talks as well, so you would have a fairly good idea by now. Okay, whenever I talk about a behavior, I always talk about the reason behind it. So tantrums मेरे लिए एक behavior है और there is a very, very logical reason behind them. So that is why Beyond Tantrums is like, we are not going to see the tantrum on its face as is, but we're going to dig deep into knowing what's causing those tantrums, what are the reasons behind them. So let's move to our next slide. Okay. So tantrums can be defined by all these behaviors. It could be crying, it could be screaming, yelling, hitting, throwing things, pinching, यहाँ तक के spitting, दूसरों को जाके जो है push करना, खामखा में whine करते रहना. All these different kinds of behaviors, they come under this umbrella of tantrums. This is just one word that just describes it as a whole. So जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि हर बिहेवियर की तरह tantrums जो हैं ये भी एक means of communication है. Autistic बच्चों में जो भी बच्चे जो behavior throw करते हैं, there's always a reason behind it. There's always a way they want to convey something to us. इसी तरह से ये जो tantrums बच्चे throw करते हैं तो उसका भी मतलब यही होता है कि बच्चे जो हैं वो हमें कुछ ना कुछ communicate करना चाहते हैं. Okay, so let's just go directly to the details of it. So the reasons for tantrums, जितने भी different reasons अभी तक हमने explore किए हैं, research किए हैं, उनको देखा है, generally वो इन 4 categories में fall करते हैं, जिसमें top post category जो है वो है communication. कोई भी जो बच्चा जब tantrum throw करता है तो उसके पीछे उसकी need of communication होती है. उसके बाद जो दूसरी reason है वो है button push behaviors. बटन पुश बिहेवियर्स बड़े इंटरेस्टिंग बिहेवियर्स होते हैं. अगर आपको बटन पुश से आप लोग जो है वो यू आर नॉट फेमिलियर विद दिस वर्ड तो आपको इसका जरूर समझ आ रही होगी कि ऐसे बिहेवियर्स जो बच्चे सिर्फ इसलिए करते हैं जो ताकि वो आपकी अटेंशन ले सके, आपका रिएक्शन ले सके, या किसी किस्म का जो है उनको पता हो कि ये जो अगर वो ये काम करेंगे तो इसका नतीजा ये होगा. सो इट्स लाइक दोज आर रिएक्शनरी बिहेवियर्स और बटन पुश बिहेवियर्स. तीसरी जो इसमें रीजन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो है सेंसरी ओवरवेल्म या नीड ऑफ कंट्रोल. जो हमारे बच्चे स्पेक्ट्रम पे होते हैं, आप अच्छी तरह वाकिफ है इस चीज से कि उनकी जो सेंसरी ओवरवेलमिंग या अंडरवेलमिंग जो है उसकी उस सूरत में उनकी स्टिमिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस सूरत में जब वो अपने आप को कम्युनिकेट नहीं करते तो दे थ्रो टैंट्रम्स. और इस टाइम के जो टैंट्रम्स होते हैं दे आर नॉट एक्चुअली टैंट्रम्स, दे आर meltdowns. We are going to talk about it. How can we differentiate between the two? और जो लास्ट रीजन है दैट इज प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन इस तरह से कि दे वांट, जो बच्चे होते हैं दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, और किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं. अब आहिस्ता आहिस्ता हम वन बाय वन इनको जो है डिस्कस करेंगे, इनके रीजंस को इन डिटेल.
اچھا، سب سے پہلے ہم نے کہا کہ جو ٹینٹرمس کی ریزنس ہوتی ہیں اس میں پہلی ریزن جو ہے وہ ہے کمیونیکیشن، کے بچے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اکثر ایسے ٹائم پہ جب آپ نے بچے سے کہا ہے کچھ کہ بچے نے آپ کو کہا ہے کہ میں یہ چیز لے لوں اور آپ نے اس کو منع کیا ہے، یا آپ نے بچے کو کوئی کام کرنے کو کہا ہے، تو اسی وقت اس کے آس پاس ہی بچے جو ہیں وہ ہٹنگ شروع کر دیتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں. مطلب دے جسٹ وانٹ ٹو شو یو کہ جو آپ نے چیز جس سے اس کو منع کیا ہے دے ڈونٹ لائک اٹ. ٹھیک ہے، سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ دے وانٹ ٹو کنوے ٹو یو. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں گی کہ جیسے اگر آپ بازار گئے ہیں اور بچہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ نے شاپنگ کی ہے، وہاں سے نکلتے ہوئے بچہ کوئی چیز پکڑ لیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خریدنی ہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز نہیں لینی. اٹ کوڈ بی لائک مینی ریزنس بہائنڈ اٹ. ہو سکتا ہے اس کے پاس آلریڈی اس طرح کی 5-6 چیزیں گھر میں پڑی ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ صرف اس وقت ضد کر کے وہ چیز لے رہا ہو اور گھر جا کے اس کی طرف شاید دیکھے بھی نہیں، یا یہ کہ وہ کوئی ایسی کھانے کی چیز ہے جو کہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے اور آپ اس کو منع کر دیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے منع کیا بچے کو، بچہ 2-3 دفعہ آپ سے کہے گا، آپ نے اس کو منع کیا، فار ایگزامپل ڈانٹ دیا، اگلے منٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ بالکل فلیٹ جو ہے وہ فرش پہ لیٹا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے، ٹانگے بازو مار رہا ہوتا ہے. اور ایسے ٹائم پہ آپ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہاں پہ تو ایک سین کریٹ ہونے لگا ہے. تو آپ اس سین کریٹ ہونے سے بچانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ اچھا چلو یہ لو میں لے دیتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہوتی ہے، بچہ جو ہے وہ اپنی نیڈ آپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، آپ اس کی وہ نیڈ جو ہے وہ پوری کرتے ہیں. ٹھیک. دوسری چیز ہے کین ناٹ کنوے دیئر نیڈس. کین ناٹ کنوے دیئر نیڈس، اس میں اسپیسیفکلی وہ بچے آتے ہیں جو کہ یا تو نان اسپیکنگ ہوتے ہیں یا جن کی انریلائبل اسپیچ ہوتی ہے. میننگ کہ وہ بات تو کرتے ہیں لیکن ان کی بات جو ہے وہ مطلب رینڈملی بہت سارے ورڈز بول رہے ہوتے ہیں یا بہت سارے ڈائلاگس کی موویز میں سے کارٹونز میں سے اسکرپٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک جو لاجیکل اسپیچ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. اس میں کیا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ان کو اس وقت ان کی کوئی نیڈ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ان کو بھوک لگ رہی ہو سکتا ہے ان کے سر میں درد ہو رہی ہو سکتا ہے ان کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرا بچہ ان کو تنگ کر رہا ہے اور وہ یہ چیزیں آپ کو کنوے نہیں کر سک رہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ رونا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو they cry and they communicate to you that something is not right. ٹھیک ہے، یا ان کی ایسی نیڈ ہے جو کہ آپ کو پوری کرنی چاہیے لیکن وہ آپ کو ایکسپلین نہیں کر سک رہے. تو اس صورت میں بھی بچے جو ہیں وہ ٹینٹرمس تھرو کرتے ہیں، مطلب رونا شروع ہو جاتے ہیں، چیزوں کو کک کرنا شروع کر دیتے ہیں، چیزوں کو پھینکنا شروع کر دیتے ہیں کہ مطلب وائی کی ناٹ I not make my parents understand or why my parents cannot understand what I'm trying to do. اس کے بعد ہے learned response to parents behaviors. یہ جو پوائنٹ ہے یہ اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ بڑا لنک کرتا ہے. لنک اس طرح سے کرتا ہے کہ جیسے میں نے اوپر آپ کو مثال دی کہ آپ نے بچے نے ایک چیز لینے کی کوشش کی، آپ نے اس کو منع کیا، بچے نے آپ کو یا تو پنچ کر دیا یا لیٹ گیا، رونے لگ گیا. آپ وہی بات کہ آپ سین کریٹ نہیں کرنا چاہتے اور آپ فٹافٹ اس کو وہ چیز لے دیتی ہیں یا آپ اس کو وہ چیز دے دیتی ہیں. تو بچہ جو ہے وہ ایک طرح سے اپنا ایک لرن رسپانس بنا لیتا ہے کہ میں اس طرح کروں گا تو میری ماں یا باپ یا جو بھی میرے ساتھ میرا کیئر گیور ہے وہ فوراً میری بات مان جائے گا. سو اٹس موسٹلی اے لرن بہیویئر ایز ویل. دوسری جو ریزن میں نے لکھی ٹینٹرمس کی اس میں ہے بٹن پش. بٹن پش بہیویئرز میں نے پہلے آپ کو بریفلی ایکسپلین کیا کہ وہ بہیویئرز ہوتے ہیں جو بچے صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کا ریئیکشن دیکھ سکیں. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جو کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ صرف آپ کو چڑھانے کے لیے جو ہے یا آپ کو تنگ کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بہت سارے بچے اینڈ وین آئی سے بہت سارے بچے میننگس لٹرلی بہت سارے بچے میں نے دیکھے ہیں جو کہ فلی ٹوائلٹ ٹرینڈ ہوتے ہیں لیکن کیا ہوگا کہ کبھی کبھی وہ اپنی پینٹس میں پی کر دیں گے کھڑے کھڑے فرش کے اوپر، اور جب وہ کریں گے تو اس کے بعد وہ اپنی ماں کو ضرور دیکھیں گے یا اپنے فادر کو یا جو بھی اس وقت ان کا کیئر گیور ہے اس کی طرف ضرور دیکھیں گے کہ دیکھو اب تو میں نے یہ کر دی ہے. سو جب بچہ ایسا کوئی بھی بیہیویئر کرنے کے بعد جو ہے کرتے ہوئے یا کرنے کے فوراً بعد آپ کو دیکھے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے اٹس کائنڈ آف اے بٹن پش بیہیویئر. ٹھیک ہے، وہ آپ کا ریئیکشن دیکھنا چاہ رہا ہے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ اسمائل کر رہا ہوگا یا ایکسائٹیڈ ہوگا یہ کرنے کے بعد،
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مارتے ہیں تو آپ بہت زیادہ آگے سے رسپانس دیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آہستہ آہستہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ماں باپ بعض دفعہ لاڈ پیار میں ایک چپت لگا دی یا کچھ کر دیا تو بچے وہ چیز سیکھتے ہیں اور پھر وہ وہی کام جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی کرتے ہیں. لیکن پیرنٹس آبویسلی ان کو لگتا ہے کہ یہ بدتمیزی ہے یا یہ کہ یہ تو ہٹنگ اس نے شروع کر دیا, اور وہ پھر اس کو جو ہے اس کو منع کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کے ساتھ اس کو پیچھے ہٹائیں گے یا ایسا ایک بہت ہیوج ایک رسپانس دیں گے اس کو. تو وہ بچے جب آپ کو ہٹ کرتے ہیں, آپ ان کو منع کرتے ہیں, پھر وہ واپس آپ کے پیچھے آ کے آپ کو دوبارہ ہٹ کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں, بیکاز ان کو پتا ہے کہ جب وہ یہ کریں گے تو آپ اس کے پیچھے بھاگیں گے, اینڈ دین دے انجوائے دا ہول سیکوینس. اور اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ سب لوگوں نے نوٹ کی ہوگی, چاہے آپ کا بچہ اسپیکٹرم پہ ہے یا نیوروٹیپیکل ہے, اکثر بچے جب ایسے موقع پہ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آئے ہوتے ہیں یا یہ کہ دادا دادی یا نانا نانی بیٹھے ہوئے ہیں, جب ان کو پتا ہے کہ ایسا ایک انوائرمنٹ ہے جہاں پہ ماں باپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے, یا یہ کہ ماں باپ جو ہیں وہ خاموش رہنے پہ مجبور ہوں گے, جیسے اسپیشلی گیسٹس کے سامنے اکثر یہی ہوتا ہے کہ مطلب بچے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر بھی دیتے ہیں, اور مطلب آپ بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ بیہیویئرز جو ہوتے ہیں یہ موسٹلی ایسے ٹائم کے اوپر جو ہے بچے جو ہے وہ کرتے ہیں. اکثر مطلب ایک بڑی کامن سی مثال ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر مہمان جائیں یا آپ کے گھر پہ کوئی آئے اور آپ کوئی چیزیں رکھیں بچوں کے سامنے اور ان کے سامنے کھانے کو, تو آپ کہیں گے کہ نہیں ہمارا بچہ تو یہ نہیں کرتا, اسی وقت بچہ وہ حرکت کر دیتا ہے. سو دس از اے ویری ویری کامن ایگزامپل, اور بڑی بیسک سی ایگزامپل ہے کہ مطلب جو چیز اگر آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بچہ فلانا یہ چیز نہیں کھاتا لیکن بچہ اسی وقت وہ چیز اٹھا کے فوراً کھانا شروع کر دیتا ہے, تو سم ہاؤ اٹ از ویری کامن, بٹ اٹ از اے بٹن پش بہیویئر جو کہ اکثر بچے کرتے ہیں. اور اگر بچہ جو ہے وہ اسپیکٹرم پہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دے کین پی ان دا فینس, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں اور پھر وہ تھوکنے لگ جائیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یو گوئنگ ٹو گیو اے ہیوج رسپانس ٹو دس فٹنگ. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے دیکھتے چیزوں کو دھکا مار کے گرا دیں, آپ نے بھی پوری صفائی کی ہے, ساری چیزیں سمیٹ کے رکھی ہیں, بچہ آیا ہے اس نے ایک چیز کو ٹکر ماری ہے یا اس کو کک کیا اور ہر چیز نیچے گر گئی, اور اس کے بعد دے لک ایٹ یو کہ لک ویو جسٹ تھرون دیٹ. تو یہ وہ سارے بیہیویئرز ہیں جس کے اوپر آپ ان کو بہت زیادہ ری ایکشن دیتے ہیں اور بچے جو ہیں وہ اس سے یہ کرتے ہیں. سو دس از اندر ویری ویری کامن ریزن آف ٹینٹرمز. اچھا جی, تیسری جو چیز ہے وہ ہے سینسری اوور ویلم. سینسری اوور ویلم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, اسپیشلی نیورو ڈائیورس بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ریزن ہے. اس کی آپ کہنے کہ آئی کی ناٹ جسٹ ایمفسائز آن دا امپورٹینس آف دس, چاہے میں جتنی بھی کوشش کروں, لیکن ہمارے بچے اسپیشلی جو کہ اسپیکٹرم پہ ہیں دے ہیو دس ہیوج نیڈ آف کنٹرول, اسپیشلی ان ٹائمس میں جب وہ کسی نئے انوائرمنٹ میں جاتے ہیں, کسی نئی جیسے کوئی اسکول ہے, کسی کا گھر ہے, کوئی مال ہے, کوئی بازار ہے, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ بہت ایک ہائی ان پٹ ان کو مل رہا ہوتا ہے سینسیشنز کا. جیسے اسپیشلی مالز میں آپ دیکھیں بہت لاؤڈ میوزک ہوتا ہے, بہت لاؤڈ ساؤنڈز ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں نے طرح طرح کے پرفیومز لگائے ہوتے ہیں, اور وہ ہر چیز جب ایک ہی رفتار سے ایک ہی اسپیڈ سے ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ساری سچویشن میں اپنے سسٹم کو ریگولیٹڈ رکھ سکیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ they finally start getting dysregulated. ڈسریگولیٹڈ میں کس طرح سے پتہ چلے گا آپ کو کہ بچے جو ہیں وہ اسٹم زیادہ کرنا شروع کر دیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی باڈی کو ٹینس کر لیں, ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بالکل آپ کے اندر جیسے گھسنے کی کوشش کریں, جیسے کہ they're trying to save themselves somehow from something. تو یہ ساری چیزیں اس سے جب یہ آہستہ آہستہ ڈس ریگولیشن بڑھتی جاتی ہے پھر وہ ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں پہ وہ بالکل دے ہٹ اے سینسری شٹ ڈاؤن. اور جب وہ سینسری شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو اس وقت بچہ جو ہے پھر وہ دے جسٹ کلیپس ایک طرح سے, دے گو انٹو اے اسٹیٹ وچ از کالڈ سینسری میلٹ ڈاؤن. جو میلٹ ڈاؤن ہے دے مے لک لائک اے ٹینٹرم, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ میلٹ ڈاؤنس جو ہوتے ہیں اس میں یہ بچے کے کنٹرول میں نہیں ہوتے.
اس میں جب بچہ رو رہا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو بائٹ کر رہا ہوتا ہے یا ہٹ کر رہا ہوتا ہے یا کسی دوسرے کے اوپر اپنی انٹینس انرجی نکال رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو سراؤنڈنگس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس وقت اس کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو ہرٹ کر رہا ہے یا وہ کسی کو ہرٹ کر رہا ہے. اس وقت اس کی یہ سچویشن ہوتی ہے کہ ہی جسٹ وانٹس ٹو ریگولیٹ ہمسیلف. This environment is just too much for them. اس وقت آپ ان کو کوئی بھی چیز دے دیں، چاہے ان کا فیوریٹ ٹوائے دے دیں، ان کو فون دے دیں، آپ ان کو کوئی ویڈیو گیمز لگا دیں، آپ ان کو کوئی ان کا فیوریٹ کھانے کی چیز دے دیں، nothing works at that time. تو کیونکہ وہ ایسی سچویشن ہے جس میں کہ ان کا نروس سسٹم جو ہے وہ ٹوٹلی شٹ ڈاؤن ہو چکا ہوا ہے. تو that tantrum is actually not a tantrum, but it is called a meltdown. So you should be able to differentiate between a meltdown and a tantrum. ٹھیک ہے، جب میلٹ ڈاؤن ہوگا نا تو بچہ روتے روتے کنکھیوں سے آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوگا کہ میرے پیرنٹس کے کیا ایکسپریشنز ہیں یا میرے ارد گرد کے لوگوں کے کیا ایکسپریشنز ہیں. وہ اپنا ہی بیچارہ اپنے آپ کو ہی سیو کرنے کے چکر میں ہوگا. ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بالکل اپنا منہ جو ہے اس کو اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا لے، اپنی باڈی کو بالکل کرل اپ کر لے، اور اس کو بالکل کوئی انوائرمنٹ جو ہے اس کا جو سراؤنڈنگس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس وقت لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے. تو اس چیز کو دھیان میں رکھیں، اسپیشلی اگر آپ کا بچہ جو ہے اسکول سے آنے کے بعد جو ہے وہ میلٹ ڈاؤنس کا شکار ہوتا ہے یا کسی نئی جگہ جا کے، تو آپ ضرور اس کے دن کی روٹین کو آپ دیکھیں. نئی جگہ جہاں وہ جاتا ہے اس کو ضرور چیک کریں کہ وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے، آپ کے بچے کو اس کی روٹین جو ہے پسند آئی ہے یا نہیں آئی ہے. وہاں کے ساتھ ہو سکتا ہے اگر وہ اسکول جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اسکول میں اس کے ساتھ آ کے کوئی بچہ بیٹھا ہو، کوئی نیا بچہ بیٹھا ہو جس کی کوئی ایسی چیز ہو جو کہ اس کو اچھی نہیں لگ رہی، یا جس کی ایسی کوئی حرکت ہو جس کی وجہ سے وہ اپسیٹ ہو رہا ہے. کوئی نیا ٹیچر آ گیا ہے جو کہ جس کا پڑھانے کا طریقہ اس کو پسند نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں these things they need to be checked. کوئی اس کی ایک کوئی روٹین ہے جو کہ وہ بہت ہی ریلیجسلی فالو کرتا ہے. فار ایگزامپل جیسے کچھ بچوں کی بڑی اسپیسیفک جو ہے وہ بیڈ ٹائم روٹینز ہوتی ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک پرٹیکولر آرڈر سے چیزیں کرنی ہوتی ہیں، یا یہ صبح اسکول جانے کی ہوتی ہیں، اور ان چیزوں میں سے کوئی چیز مس ہو جائے تو بچے بہت اپسیٹ ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز دے کین گو انٹو میلٹ ڈاؤنز اگر ان کی روٹین چینج ہو. تو جب بھی بچہ جو ہے وہ سینسری اوور ویلم کا شکار ہو یا میلٹ ڈاؤنز کا شکار ہو، تو آپ نے یہ چیزیں ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ یہ وہ سارے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے مطلب یہ بچے ہمارے میلٹ ڈاؤنز کا شکار ہوتے ہیں. مطلب اس میں کوئی ان کی کوئی ایسا کوئی ٹینجیبل نیڈ نہیں ہوتی، بلکہ ان کی سینسری نیڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹینٹرمز تھرو کرتے ہیں، اینڈ دین ایونچولی گوئنگ انٹو میلٹ ڈاؤنز. اوکے، جو لاسٹ میں نے ایک گروپ رکھا ہے کازز میں، اس میں ہے پروٹیکشن. اب پروٹیکشن سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کس اینیمی سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے. پروٹیکشن ہمارے بچوں کے لیے پروٹیکشن یہی پروٹیکشن ہے کہ اگر ان کا کوئی فیوریٹ ٹوائے ہے جس سے وہ کھیل رہے ہیں اور وہ کسی کو نہ دیں، اس کو مطلب لوگ اس کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا دوسرے بچے اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، تو ٹو سیو دیٹ ٹوائے فرام ادر پیپل the child can throw a tantrum. مطلب وہ ہٹ کر سکتا ہے، پش کر سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اب میرا جو بیٹا ہے اس I have a younger son who is 8. تو جب وہ میرے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، دونوں اکٹھے بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو my son on the spectrum has become way better for sharing, but ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اتنی اسپیسیفک ہیں جو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ the two of them are sitting and playing with this stuff. اور اگر چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑے سے کوئی چیز لینے کی کوشش کرتا ہے تو پہلے تو وہ چیز کو کھینچ کے اپنی طرف کرتا ہے، پھر وہ جاتا ہے چھوٹا اس کے پاس تو وہ اس کی طرف بیک کر کے بیٹھ جاتا ہے. تیسری دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں رکتا نا تو پھر وہ اس کو پش کرتا ہے. تو دس واز ہز وے آف پروٹیکٹنگ ہز ٹوائے. تو دیکھیں پہلے اس نے سائنس دیے ہیں کہ مطلب اس نے ایڈوانس کیا ہے اس کی طرف شیئر کرنے کے لیے، تو اس نے اس کو اسٹاپ کر دیا. پھر اس نے جب دوبارہ کوشش کی تو وہ بیک کر کے بیٹھ گیا، لیکن جب اس کو ظاہر ہے وہ چھوٹا ہے اس کو بھی اتنی سمجھ نہیں آئی، تو جب اس نے تیسری دفعہ کوشش کی تو اس نے اس کو پش کر دیا. سو یہ اس طرح سے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مطلب خالی پش نہیں ہوتا، مطلب آپ پاؤں سے پش کر دیے تو آپ نے ہٹ بھی کر دیا، بچے کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ
دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے اس وقت بڑا پیسفل ہے, بڑے آرام سے بیٹھ کے کھیل رہا ہے, اور آپ کو اپنے بچے پہ بہت زیادہ والہانہ پیار آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھیلنا ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے ہی کھیل میں وہ اتنا بزی ہے اور وہ اتنا خوش ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کا کھیل جو ہے وہ ڈسٹرب کریں. ظاہر ہے کہ ہمیں بینگ پیرنٹس ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ بچہ اگر فرض کریں کہ بلاکس کے ساتھ لائنیں لگا رہے ہیں تو ہم فوراً کوشش کرتے ہیں کہ وہ لائنیں لگانے کے بجائے نا وہ بلاکس کو اسٹیک کریں, اور جب وہ اچھے طرح سے آرام سے بیٹھا کھیل رہے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو بڑے اچھے موڈ میں ہے تو چلو لیٹس ٹرائی ڈوئنگ دس. تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کی چیزیں پکڑتے ہیں اس کے ساتھ انگیج ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بچے ہم سے پیچھے ہو جاتے ہیں, لیکن ہم جب بار بار ان کی وہ کھیل کے اندر مخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کو غصہ آ جاتا ہے, اور اس صورت میں پھر یہ کہ وہ ہو سکتا ہے آپ کو پنچ کر دیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو پش کر دیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لگا بھی دیں آگے سے. ٹھیک ہے, اسی طرح کا ایک اور سناریو ہے, جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم سب کے بچے دے گو تھرو دس بیہیورل انٹروینشن, اس میں ری انفورسرس کا یوز جو ہے وہ بہت جو ہے امپورٹنٹ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس میں ری انفورسر کی جو بیسک ایک طرح سے کہہ لیں میتھڈالوجی وہ یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بچہ جو ہے بچے کو پسند ہوتی ہے وہ چیز آپ بچے سے لے لیتے ہیں اور اس کو آپ ایز اے ری انفورسر یوز کرتے ہیں کہ اچھا آپ یہ کریں اینڈ دین یو ول گیٹ دس ایز اے ری انفورسر ایز اے ریوارڈ. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی بڑی ڈیوسٹیٹنگ ہوتی ہے بعض دفعہ کہ بچہ جو ہے کھیل رہا ہے آرام سے اور آپ گئے اور آپ نے فٹافٹ اس کی وہ چیز اٹھا لی اور اس کو مٹھی میں بند کر لیے کہ پہلے مجھے جسٹ ریڈ دس لیٹر فار می اور ریڈ دس نمبر فار می, جب آپ یہ لیٹر ریڈ کر لو گے یہ نمبر ریڈ کر لو گے دین آئی ول گیو. تو وہ چیز ہے کہ اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ اس ڈرل کا یوز ٹو ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ اس ڈرل کا یوز ٹو بھی ہو تو بھی اس کو یہ چیز جو ہے وہ بری لگ سکتی ہے, اور مطلب آپ اس کا ٹوائے اٹھائیں اور اس طرح سے کھیلنے لگ جائیں تو وہ آپ کو بہت برے طریقے سے وہ پش کر سکتا ہے, ہٹ کر سکتا ہے, پنچ کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کے بال نوچ لے, کچھ کر لے. تو یہ وہ چیزیں جو کہ پروٹیکشن کے امبریلا میں آتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز, کہ اگر مطلب وہ نہیں چاہتے کہ آپ آ کے ان سے ہگ کریں یا ان کی اسپیس میں گھسیں یا ان کی گیمز کو خراب کریں یا جس چیز سے وہ کھیل رہے ہیں وہ آپ لے لیں یا جو ٹوئے ہے وہ شیئر کرنا چاہیں. یہ اس طرح کی جو بھی چیز یا جو بھی کام ہوگا یا جو بھی ایڈوانسمنٹ ہوگی آپ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے, تھراپسٹ کی طرف سے یا سبلنگ کی طرف سے, پیئر گروپ میں, تو in order to protect themselves, in order to protect their belongings, their toys, so they can throw tantrums. Okay, so we have discussed about the causes. Fiza, I'm going to pause here a little bit and just ask the audience if they're with us, if there's any question along the way that they want to ask. I have not received any questions on the chat. Okay. If anybody has any questions, they can. Oh, somebody's raised their hand. Okay. Yes, Sabina, is it? We can unmute her. Ji Sabina, you can unmute yourself and you can ask your question. I have already asked her to unmute. It's okay. She can write her question in the chat window if she's not available right now, and we can move on with the talk because I want to finish talking earlier so that we can have more time for questions. Sure. Okay. All right. So far we've discussed the causes and different reasons for tantrums. So we move on to certain guidelines that the parents actually should have while they are going through the tantrums of their children or while they are being there with them. So there's one thing that I would want to tell to all the parents, mothers, fathers, whoever is with the child most of the times, یا جو بھی بچے کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی بچہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے نا
تو سب سے پہلے تو یو نیڈ ٹو نو دیٹ سب لوگ ٹینٹرمس تھرو کرتے ہیں, میں اور آپ بھی ٹینٹرمس تھرو کرتے ہیں, بس ہمارے ٹینٹرمس کی شکل فرق ہوتی ہے. ہمیں بھی جب غصہ آتا ہے تو ہم ٹھیک ہے مارتے نہیں ہیں, لیکن ہم غصے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں, بعض دفعہ زور زور سے بولتے ہیں, بہت سارے لوگ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں. سو وی آل تھرو ٹینٹرمس ان آل دا ایج گروپس. اور اگر ہمارے بچے ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں تو دیٹ ڈز ناٹ میک یو اے بیڈ پیرنٹ ایٹ آل. Now that you know that there is a long list of reasons behind these tantrums, so then you should be okay and telling yourself it's all right. یہ tantrum ہے, tantrum کا مطلب یہ نہیں ہے کہ I'm inadequate in certain way and I'm not enough. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. You have to assess your own response and your own feelings. اپنا attitude آپ نے اس وقت ضرور دیکھنا ہے کہ how are you feeling as a parent at that time جب کہ آپ کا بچہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے. دیکھیں, اگر آپ بچے کے ساتھ اس وقت ہے نا, تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھنا شروع کریں گے نا کہ جیسے I'm getting very sad, I'm getting very disappointed, I'm frustrated, مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے, اس کے فیوچر کا کیا بنے گا, اگر یہ ایسے ہی کرتا رہے گا تو اس کی زندگی کیسے گزرے گی, میں ساری عمر اس کے ساتھ تھوڑی رہوں گی, میں کیا کروں گی, آٹزم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اللہ کا کیا تھا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, آل دوز. یہ وہ سارا ایک تھاٹ پروسیس ہے جو کہ جس سے ہم سب گزر چکے ہیں, گزر رہے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں. سو وی ہیو ٹو کانشیسلی گو بیک اینڈ چیک ود آور سیلوز, کیونکہ جب ہم یہ چیز سوچنے لگ جاتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو بچے کا ٹینٹرم ہوتا ہے, دوسرا آپ کا یہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور نیگیٹو انرجی ہوتی ہے, اینڈ دین اٹ بیکمز مور اباؤٹ یور سیلف دین یور چائلڈ. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس سب کچھ کے ہونے کے بعد پتہ نہیں آگے کیا ہوگا, اور یہ ساری نیگیٹو انرجی جو ہے اس بچے کے ٹینٹرم کے اندر آپ ساتھ اس کو یہ ٹرانسفر کرتے ہیں. سو پلیز اسٹاپ تھنکنگ لائک دیٹ اباؤٹ یور سیلف, ٹیک اے ڈیپ بریتھ, اپنے آپ کو جو ہے وہ جسٹ گیدر یور سیلف, پل یور سیلف ٹوگیدر. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ آپ مطلب بہت زیادہ غصے میں آ رہے ہیں یا بہت زیادہ ہرٹ ہو رہے ہیں, تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ اس جائے واردات سے تھوڑا سا دور چلے جائیں, اس کمرے سے نکل جائیں, دروازے کے باہر کھڑے ہو جائیں, خود کاؤنٹنگ کریں, گہرے گہرے سانس لیں, اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں, اپنے ریئیکشن کو کام ڈاؤن کریں, اور پھر اپنے بچے کو ہیلپ کریں. کیونکہ جب آپ اتنا سارا جو ریئیکشن آپ کا ہوگا نا, بیسکلی آپ سمجھیں کہ وہی ماڈل آپ کے بچے کے لیے ہوگا کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو ہم ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں. ہمارے بچے جو ہے نا, ان کے لیے گائیڈ لائنز وہی ہیں جو ہم پیرنٹس ان کے سامنے کرتے ہیں یا ایڈلٹس ان کے سامنے کرتے ہیں, ان کے ٹیچرس کرتے ہیں. اگر پیرنٹس جو ہیں, اگر بچہ ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے, اب اس کو تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے وجہ ہے کہ وہ ٹینٹرم کیوں تھرو کر رہا ہے, اس کو وہ بول نہیں پا رہا, کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا, اس کے کوئی اندر ایسے سینسری ایشوز چل رہے ہیں. لیکن پھر جب آپ اس سے زیادہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں, اس سے زیادہ بڑا رسپانس آپ دیتے ہیں, اس سے زیادہ ہیوج ریئیکشن آپ دیتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ وہی چیز لرن کرتا ہے, اور پھر یہ چیز پرولونگ ہوتی جاتی ہے. مطلب بچہ جو ہے وہ, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آپ نے ایسا رسپانس دینا ہے, تو وہ پھر جب تک کہ اس کی نیڈ پوری نہیں ہوتی, وہ جو ٹینٹرم ہے وہ کنٹینیوس چلتا رہتا. ٹھیک ہے, تو پلیز pull yourself together, آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں, اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں, اپنی انرجیز کو جو ہے وہ اکٹھا کریں, اینڈ دین ہیلپ یور چائلڈ. آپ دیکھیں, جب آپ جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جب کوئی ٹربولینس ہوتی ہے, تو یا اس سے پہلے جب وہ گائیڈ لائنس دیتے ہیں, تو وہ جب کہتے ہیں آکسیجن ماسک کا, تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنا ماسک لگائیں, بعد میں آپ اپنے بچے کو یا جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو ہیلپ کریں. You need to prepare yourself first, and then you have to focus on your child. ٹھیک ہے, تو ہیوج ریئیکشن دینے کے بجائے آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں اور دیکھیں کہ بچہ جہاں پہ ہے, از یور چائلڈ سیف. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا بچہ سیف ہے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے, کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے بچہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے, تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں اور اس کے بعد اس کو ہیلپ کرنے کی پوزیشن میں آئیں. ٹھیک ہے, تو میں نے ایک لسٹ بنائی ہے ڈفرینٹ ریزنس کے حساب سے, کچھ ٹولس کی, کچھ اسٹریٹجیز کی.
یہ ہر اسٹریٹجی ہر پیرنٹ کے لیے ہو سکتا ہے کام نہ کرے، لیکن جو میرا بلیف ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور جب آپ ایک کہہ لیں کہ ایک فیتھ اور یقین کے ساتھ آپ اپنے بچے کو ہیلپ کرنے جاتے ہیں تو ہمیشہ یو سی ریزلٹس، ہمیشہ آپ کو اس کا فائدہ نظر آتا ہے۔ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، میں نے اپنے آگے جو ٹولس ہیں اس کے اندر مینشن بھی کیا بار بار کہ کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ نے ایک چیز ایک بار کی ہے تو آپ کو بہت بار کرنی پڑے گی تاکہ آپ کا بچہ جو ہے اس کے اندر یہ میسج انگرین ہو جائے کہ یہ جو بیہیویئر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور مجھے کسی بہتر مینز آف کمیونیکیشن کی طرف جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اتنے عرصے سے اگر آپ اپنے بچوں کے ٹینٹرمس کو رسپونڈ کر رہے ہیں، اگر آپ ان کے ٹینٹرمس کو ایک طرح سے ان پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں ایک طریقے سے، چاہے ڈانٹ کے یا جیسے بھی، تو وہ چیز اوور نائٹ ختم نہیں ہوگی، نہ ہی وہ چیز شاید 2 ہفتے میں 1 مہینے میں ختم ہو۔ یو ہیو ٹو بی ویری ویری کنسسٹنٹ، کیونکہ آپ کے بچے جو ہے دے کیپ چیکنگ یو، کہ وہ دوبارہ چیک کریں گے کہ اچھا کیا یہ واقعی اس چیز پہ اس نے رسپونڈ کرنا چھوڑ دیا ہے، تو لیٹس چیک اٹ اگین، تو وہ آپ کو چیک کریں گے۔ تو آپ کو اس چیز میں نا بڑا کیئرفل رہنا پڑے گا۔ یو ہیو ٹو بی ویری ویری کنسسٹنٹ اینڈ یو ہیو ٹو کریٹ کنسسٹنسی ان دیئر انوائرمنٹ۔ انوائرمنٹ سے مراد یہ کہ ہر وہ بندہ جو کہ آپ کے بچے کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، اس کو ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، ورنہ جب تک کوئی نہ کوئی ان ٹینٹرمس کو رسپونڈ کرتا رہے گا یہ ٹینٹرمس ہوتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی کہ بچے ٹینٹرمس تھرو کرتے ہیں کیونکہ وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا کہ آپ نے یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو ہٹنگ ہے یا کرائنگ ہے دیٹ از انفیکٹو، دیٹ از ناٹ دا مینس آف کمیونیکیشن۔ اس میں اپنے اس ایگزامپل پہ واپس جاؤں گی جو میں نے آپ کو مارکیٹ کی ایگزامپل دی تھی کہ بچے نے کوئی چیز مانگی اور آپ نے اس کو منع کیا اور بچے نے شاید آپ کو ہٹ کیا یا گر کے رونا شروع کر دیا، اور آپ اس سین کو اوائڈ کرنے کے لیے بچے کی بات مان لیتے ہیں اور اس کو وہ چیز لے دیتے ہیں۔ لیکن اب آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اگر آپ کا بچہ جو ہے، اور آپ اس پہ ارلی آن کام شروع کریں، اگر آپ کا بچہ بڑا ہے اور وہ اس طرح کے کام بہت آفن کرتا ہے تو آئی ووڈ اپریشیٹ کہ آپ اس کو ایسی جگہ پہ لے کے مت جائیں جہاں پہ اس طرح کا سین ہو جس میں کہ آپ اپنے آپ کو ابھی اتنا زیادہ پل ٹوگیدر نہ کر سکے۔ تو لیکن اگر آپ کا بچہ ایون 8-9 سال کا بھی ہے اور آپ اس کے ساتھ مارکیٹ جاتی ہیں اور بچہ جو ہے وہ ضد کرتا ہے کوئی ٹوائے لینے کا، تو آپ میک شیور کہ اس کے رونے پہ آپ وہ ٹوائے اس کو بالکل نہ لے کے دیں، چاہے اگر آپ نے لے کے دینا بھی تھا تو مت لے کے دیں۔ یو ہیو ٹو شو اٹ ٹو ہیم کہ دس کرائنگ از انفیکٹو۔ آپ اس کو آرام سے کہہ سکتے ہیں بیٹے جب آپ روتے ہو تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ تو اس کے بعد اگر بچہ اور زور زور سے رونا شروع ہو جائے تو ان سے کہے کہ آپ روئیں گے بھی تو یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، جو چیز ہے اس کو اٹھا کے واپس رکھیں، بچے کو اٹھائیں، گاڑی میں بٹھائیں اور گھر واپس آئیں کہ بس ہم گھر جا رہے ہیں، چاہے بچہ اس وقت جو ہے وہ ٹانگے مارتا رہے، جو مرضی کرے۔ یو ہیو ٹو ٹیک یور چائلڈ آؤٹ ان the car, come back home۔ اور یہ چیز صرف آپ سٹور میں نہیں کریں گی، یہ چیز آپ ہر اس جگہ پہ کریں گی۔ اپنے آپ کو بتائیں، دیکھیں میں اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بھی ساتھ آپ کے شیئر کرتی رہتی ہوں، اسی لیے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ we've been there، کہ بہت ڈرا کرتے تھے ہم لوگ اپنے بیٹے کو کہیں باہر لے جانے کے لیے۔ تو ون فائن ڈے جب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہوئی تو میں یہ سوچا کہ اچھا یار زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، ہمیں گھر واپس آنا پڑے گا، ہم آ جائیں گے۔ جب آپ کو اپنے آپ کو مینٹلی اس چیز کے لیے ریڈی کر کے آپ جاتے ہیں نا تو چیزیں نسبتاً آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ یو آر ویری کلیئر، آپ نے یو ڈو ناٹ ہیو ٹو گیو ان ٹو دیٹ بیہیویئر، اور اگر بیہیویئر آپ کے کنٹرول سے باہر ہونے لگ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، آپ بچے کو لیں اور گھر آ جائیں۔ اور اگر آپ نے بچے کو یہ چیز سکھانی ہے تو آئی ووڈ ہائیلی اسٹریس آن دا فیکٹ کہ آپ اس ٹائم پہ بہت زیادہ کام اپنے لیے نہ رکھیں۔ جیسے اگر آپ کوئی مہینے کی شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو بچے کو ساتھ نہ لے کے جائیں، کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کو بھی ٹائم زیادہ لگے گا، جگہ بڑی ہوگی، ہو سکتا ہے بچہ اپسیٹ ہونا شروع ہو جائے، تو وہ بچہ آپ کے ساتھ آپ کو اس کا ٹینٹرم کنٹرول کرنا یا ایون اپنے آپ کو سین رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ان آرڈر ٹو ہیلپ یور چائلڈ انڈرسٹینڈ کہ مجھے باہر جا کے یہ چیز اٹھانی نہیں ہے اور اس پہ یہ رسپانس ہونا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ بچے کو اس ٹائم پہ لے کے جائیں جو زیادہ رش کا ٹائم نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس وقت آپ کی بہت لمبی چوڑی شاپنگ کی لسٹ نہ ہو، ٹھیک۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ جب بچہ روئے تو نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ
اب بچہ رو رہا ہے تو آپ عام طور پہ ہوتا ہے, آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ بچے آرام سے کھیل رہے ہیں, ہم فون پہ بات کر رہے ہیں, یا ہم کچن میں کوئی کھانا وانا پکا رہے ہیں, بچہ آ رہا ہے آپ کی قمیض کھینچ رہا ہے, آپ کو ہو سکتا ہے کہ اپنے جو منیمل جو جیسچرل کیوز ہیں ان سے کچھ بتا بھی رہا ہے, تو آپ اسے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں. ایک دم سے جب بچہ روتا ہے نا تو آپ سارا کام چھوڑ چھاڑ کے جا کے اس کی بات سننے لگ جاتے ہیں. تو یہ جیسے میں نے لرن بیہیویئر کا ذکر کیا تھا, Yeah. تو اس میں بچوں کو I یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ جب میں روؤں گا یا جب میں اس طرح سے ہٹ کروں گا تو میرے ماں باپ فٹافٹ بھاگ کے آ کے کام کریں. آپ نے اب ایسے نہیں کرنا. جب آپ کے بچے روئیں یا جب آپ کے بچے خواہ میں ہٹ کر رہے ہو تو آپ نے اور سلو ہو جانا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ یار جب آپ روتے ہو, جب آپ مارتے ہو نا, تو مجھے تو چیزیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو ڈو لیٹ می نو, پوائنٹ کرو, کسی طرف جو ہے اشارہ کرو, ہو سکتا ہے جو چیز چاہیے اس کی ساؤنڈ ہی نکال دو, کچھ کسی اور طرح سے کمیونیکیٹ کرو, اس کو آفر کریں طریقے. اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی چیز کی طرف دیکھ رہا ہے, آپ اس کو اس کا ورڈ دیں, اس کو اس کی ساؤنڈ دیں. اس طرح آہستہ آہستہ آپ اس کی اس لینگویج اور اسپیچ بلڈنگ کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ آپ کو مارے اور اس کے بعد آپ اس کو 10 چیزیں آفر کریں کہ شاید اس میں سے کوئی ایک چیز تو چاہیے ہی ہوگی اس کو. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو نان وربل کیوز آپ کو وہ دے رہا ہے, جو جیسچرز وہ آپ کو دے رہا ہے بچہ, اس کو آپ دیکھیں. اور جیسے ہی آپ کے پاس بچہ آئے اور وہ آپ کی قمیض کھینچے یا آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہیں لے کے جانے کی کوشش کریں, فوراً سے اس کے ساتھ جائیں, تاکہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ میری کرائم کے اوپر رسپونڈ نہیں کر رہا پیرنٹ, لیکن جب میں جاتا ہوں, جب میں اس کو کوئی آئیڈیا دیتا ہوں اپنے پیرنٹ کو, جب میں اس کا ہاتھ کھینچتا ہوں, جب میں کسی طرف اشارہ کرتا ہوں, تو میرے پیرنٹس جلدی موو کرتے ہیں. So that means other means of communication are more effective than crying. ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے لکھا ہے موو آؤٹ آف دا وے, یہ میں نے اسپیشلی ان کے لیے لکھا ہے, پیرنٹس کے لیے جن کو کہ لگتا ہے کہ ان کے بچے ہٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لگتا ہے کیا, جو کہ جن کے ساتھ ہوتا ہے ایسے کہ بچے جو ہیں فار ایگزامپل کوئی بھی چیز پڑی ہوگی اٹھا کے مار دیں گے. تو آپ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ ہٹ کرتا ہے, تو آپ جب بھی کوئی ایسی بات کریں جس کے اینڈ میں آپ کو لگے کہ بچے نے کوئی چیز اٹھا کے مار دینی ہے, تو اول تو ایسی کوئی چیزیں ایکسیسیبل نہ رکھیں ان کے لیے. لیکن اگر ایسی کوئی چیزیں ایکسیسیبل ہیں جو کہ وہاں سے نہیں ہٹ سکتی, تو اپنے آپ کو ضرور سائڈ پہ کریں. Be proactive rather than being reactive. ٹھیک ہے, so this will help you. اور ان کو کوئی آلٹرنیٹیو آفر کریں. آلٹرنیٹیو میں ان کو اگر فار ایگزامپل وہ کسی ایسی چیز کے اوپر ضد کر رہے ہیں جو کہ آپ ان کو نہیں دے سکتے, فار ایگزامپل آپ کا بچہ اسپیشل ڈائٹ پہ اور آپ سے وہ کوکیز مانگ رہا ہے جو کہ آپ اس کو نہیں دے سکتی, تو اول تو خیر یہ کہ اگر آپ بچے کو ڈائٹ پہ لے کے جاتے ہیں تو آپ ایسی چیزیں گھر میں نہیں لے کے آتے ہیں جو کہ آپ نے اس کو نہیں دینی ہوتی, تاکہ اس طرح کے کنٹرول بیٹلز نہ آئیں. لیکن اگر بالفرض ایسی کوئی چیز ہے آپ اس کو نہیں دیتے, آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ میں آپ کو یہ اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ اس کے اندر ایسی چیزیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہیں. آپ ان کو آلٹرنیٹیو آفر کریں. ہو سکتا ہے آپ اس کو کوئی فروٹ آفر کر دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کوکی پہ ہی ضد کرے تو آپ اس کو اس کی جو چیزیں وہ کھا سکتے ہیں اس میں سے کوئی اسنیک آفر کر دیں, کوئی نٹس آفر کر دیں, ایسی کوئی اور چیز اس کو آفر کریں جو کہ آپ کا بچہ اس وقت لے سکتا ہے. اگر آپ کا بچہ ایک خاص رنگ کی گاڑی کے اوپر ضد کر رہا ہے تو آپ کے پاس وہ نہیں ہے, تو آپ کو کسی اور رنگ کی گاڑی گفٹ کر دیں یا دے دیں کھیلنے کے لیے. اور اگر وہ گاڑی وہ نہیں بھی لینا چاہتا تو کہیں چلے اچھا ہم اس آپ کی جو فیوریٹ گاڑی ہے اس کی پکچر ڈرا کر لیتے ہیں, اس کو کوئی بک میں وہ پکچر دکھا دیں. آفر دیم آلٹرنیٹیوز. ٹھیک ہے, وہ لے نہ لیں ان کی مرضی ہے, بٹ یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو ڈو ایوری تھنگ ایلس to make yourself useful and to offer other means, other ways, other things for them to use. کیونکہ autism میں بچوں کی فکسیشنز بہت ہوتی ہیں, اور ان فکسیشنز کو بریک کرنے کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بس چیز اٹھائیں اور غائب کر دیں. آپ کو بچے کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, ان کو آلٹرنیٹیو دینا ہوتا ہے, ان کو بتانا ہوتا ہے, اور ان کو انتہائی پیار سے آرام سے آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے تو وہ تو آپ کی سختی نہیں لیں گے, بیکاز ان کے لیے ایک تو ان کی چیز گئی, ایک تو ان کی روٹین خراب ہوئی, اوپر سے جو ہے وہ آپ کا وہ ہارش بیہیویئر بھی دیکھیں. اٹ ڈز ناٹ ورک لائک دیٹ. تو آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کے پیچھے اس کی کیا نیڈ ہے, اور پھر آرام سے اس چیز کو لے کے چلیں. آپ جب کام ڈاؤن ہو کے اپنے بچے سے بات کریں گے تو آپ کا جو سینس آف کام ہے, آپ کی جو انرجی ہے, وہی ٹرانسفر ہوگی آپ کے بچے میں بھی. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے بچے کو آلٹرنیٹیو آفر کرنے کے لیے, تو آپ اپنا سکون ایٹ لیسٹ اس کو آفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی کامنس اس کو آفر کر سکتے ہیں, تاکہ اس کا ایک دیکھیں نا, ایک ٹینٹرم بچہ جو تھرو کر رہے ہیں,
اب اس کے آگے ایک یہ ڈومینوز افیکٹ ہوتا ہے کہ بچہ ایک ٹینٹرم تھرو کرتا ہے, آپ اس کو ڈانٹتے ہیں, بچہ اور زور سے چلاتا ہے, آپ اور زور سے ڈانٹتے ہیں, تو وہ ایک ڈومینو افیکٹ کی طرح نا وہ چیز ایسکلیٹ ہوتی ہے. لیکن اگر بچہ جو ہے وہ غصے میں زیادہ شور مچاتا ہے یا چیختا ہے اور آپ بالکل جو ہے وہ سکون سے ایک بالکل دیوار کی طرح سامنے اس کے کھڑے رہتے ہیں اور کوئی اس کو وہ نہیں دیتے, ریئیکشن نہیں دیتے, کوئی اس کی جیسے اس کو یو ڈونٹ پٹ فیول آن دا فائر, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں سے وہ ڈومینو ہٹ جاتا ہے. جب وہ ڈومینو ہٹ جاتا ہے تو دین اٹ ڈی ایسکلیٹس, یعنی کہ وہ چیز کام ڈاؤن ہونے لگ جاتی ہے, اس کا مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے, اور اس طرح سے بچے جو ہیں وہ آرام سے اپنا ٹینٹرم جو ہے ان کا وہ زیادہ شارٹ ڈیوریشن کا ہوتا ہے, شارٹ لیوڈ ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. پھر بٹن پش بیہیویئرس کے بارے میں ہم نے کافی تفصیل سے پہلے بات کی کہ کیوں ہوتے ہیں اور بچے کیوں کرتے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کو وہ رسپانس نہیں دینا the one that they're seeking. دیکھیں عام طور پہ اب پیرنٹس ہم لوگ مطلب بہت دیکھیں اپنے آپ کو کانشیسلی اس چیز پہ تیار کرنا کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہم اتنے بزی ہوتے ہیں اپنی روٹینس میں کہ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ اچھا یار چلو اگر 5 منٹ بچہ چپ کر کے بیٹھے تو فٹافٹ میں کچن کا کوئی کام ختم کر دوں. فادرز بھی بزی ہوتے ہیں, تو مطلب ایک کانشیس اویئرنیس کہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے, اور یہ ہم اکثر کرتے نہیں ہیں. تو جب بچہ جو ہے وہ اٹینشن سیکنگ کے لیے کوئی ایسی گڑبڑ کرتا ہے, اور آپ ویسے تو اس سے بات نہیں کرتے, لیکن جب وہ کوئی اس طرح کی گڑبڑ کرتا ہے تو آپ غصے میں لال نیلے پیلے ہو جاتے ہیں, زور زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کی تیوریوں پہ بل آ جاتے ہیں, آنکھیں آپ کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں. تو یہ ایک بڑی امیوزمنٹ ہوتی ہے بچوں کے لیے دیکھنا, ٹو سی دیٹ ریئیکشن کہ ہاؤ a little thing, a small thing, ہو سکتا ہے آپ اسپٹنگ کو ہی فار ایگزامپل لے لیں کہ ابھی اس نے مطلب he feels so powerful, آپ کا جو بچہ ہے کہ ادھر میں نے اسپٹ کیا نہیں کہ ادھر میرے ماں باپ جو ہے نا وہ بالکل ایسے بلب کی طرح جلنا شروع ہو گئے. سو یہ ایک بہت بڑی امیوزمنٹ ہے ان بچوں کے لیے. سو پلیز ڈو ناٹ گیو دیٹ ہیوج ریئیکشن. دیکھیں اگر آپ کے بچے نے فرض کریں peed on the floor, at the end of the world وہ صاف ہو جائے گی. اگر کوئی چیز اس نے گرا دی ہے تو وہ بھی صاف ہو جائے گی, اگر کوئی برتن ٹوٹ گیا ہے تو اٹھ جائے گا, کوئی بات نہیں, it's not the end of the world. You have to tell yourself کہ آپ نے اس کے اوپر بہت ہیوج ریئیکشن نہیں دینا, ٹھیک ہے. جو آپ جب بچے کو دیکھیں کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کر رہا ہے, جیسے اگر if the child has peed on the floor, تو آپ دیکھیں آپ اس کو کوئی ریئیکشن نہ دیں, آپ جو اپنا کام کر رہے تھے کریں, اس کے بعد آرام سے آئیں, وہاں سے جگہ کو صاف کریں. بچہ جو ہے اگر تو ابھی انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو کلین نہیں کر سکتا تو اس کو جو ہے واش کر کے کپڑے چینج کرائیں اور وہاں سے چلے جائیں. وہاں پہ اس سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کوئی ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو آپ نے یہ کیا, یہ ماما کو بہت برا لگا اور آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, یو آر اے بگ بوائے, یہ وہ ایسی کوئی اسپیشلی ان بیہیویئرز میں جو کہ آپ کو لگے کہ اسپیشلی بچہ جو ہے وہ آپ کی اٹینشن لینے کے لیے کر رہا ہے, آپ نے ایسے کسی بیہیویئر کے اوپر کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینی, ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس جب وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہو, فار ایگزامپل آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کو صرف اس لیے پش کر رہا ہے کہ وہ آپ کی اٹینشن لینا چاہ رہے ہیں, تو ایسے بچے جب آپ سے آرام سے آ کے بات کرتے ہیں تو اس کو آپ سیلیبریٹ کریں, اس کو آپ ایک ہیوج بگ ریئیکشن دیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اچھا میں بات کر رہا ہوں, سو دس وے از وے بیٹر دین ہٹنگ اور پشنگ اور پنچنگ یا پلنگ ہیئر, کہ مطلب اس چیز پہ تو مجھے ریئیکشن نہیں مل رہا, لیکن جب میں آرام سے جا کے بات کرتا ہوں تو مطلب مجھے فوراً اتنا ریئیکشن ملتا ہے کہ میری ماما فوراً میری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں, میری بات سنتی ہیں. تو یہ چیز آپ ضرور اس کے اوپر نا کانشیسلی کام کریں. بی کنسسٹنٹ, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یو ہیو ٹو کیپ ڈوئنگ اٹ, کیونکہ بچے آپ کو چیک کرتے رہیں گے. سو اپنا ایک جو رول آپ نے سیٹ کرنا ہے, جو باؤنڈری آپ نے سیٹ کرنی ہے, جو آپ نے ایک طرح کی کہہ لیں کہ بچوں کے لیے جو بھی آپ نے ایک طریقہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے, یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کو اس کو کنسسٹنٹلی کرنا پڑے گا, اور باقی گھر والوں کو بھی سمجھائیں کہ وہ بھی ایسے ہی رسپونڈ کریں, ٹھیک ہے. تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ فار ایگزامپل آپ محنت کر رہی ہیں بچے کے اوپر کہ بچے نے اگر جو بھی کوئی گڑبڑ کر دیا, آپ نے اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا, لیکن اگر دادا دادی آئے ہوئے ہیں یا نانا نانی آئے ہوئے ہیں تو دے میک اے ہیوج بگ ڈیل آؤٹ آف اٹ, یا یہ کہ وہ اور کوئی رشتے دار ہیں تو وہ ہو ہائی کرنا شروع ہو جائیں. تو آل دوز تھنگس ضرور ان لوگوں سے بات کریں, انوالو دیم, کیپ دیم آن دا سیم پیج, اس طرح سے وہ لوگ بھی امپاورڈ ہوتے ہیں. بعض دفعہ تو اب
ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بیسٹ انٹینشنز میں ہی ہمیں باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں, بس ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کی باتوں سے بعض دفعہ تکلیف بھی پہنچتی ہے. تو ان کو بھی اس چیز کے بارے میں بتائیں, ان کو بھی امپاور کریں, تاکہ وہ اگلی دفعہ اگر وہ اس طرح کی کوئی بات, کوئی کامنٹ ایسا پاس کرتے ہیں تو ان کو بھی اندازہ ہو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, بچے کے لیے نقصان دہ. ٹھیک ہے. سینسری چیلنجز, اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ سینسری چیلنجز کی وجہ سے میلٹ ڈاؤنس کا شکار ہوتا ہے, تو آپ کو اس کی سینسری نیڈس کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اس کو آپ نے کام ڈاؤن کس طرح سے کرنا ہے. اینڈ آئی ایم شیور جن پیرنٹس کے بچے ہیں جن کی سینسری نیڈس ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ ان کی اس وقت ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. لیکن ایک جنرلی جو نارم ہے وہ یہ ہے کہ جس انوائرمنٹ میں بچہ ہے جہاں پہ اس کو میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, آپ اس انوائرمنٹ سے اس کو ہٹا دیں. ٹیک یور چائلڈ ٹو اے کام انوائرمنٹ جہاں پہ اس کو آڈیٹری یا ویژول یا ایون سینسری اسٹیمولیشن جو ہے وہ کم سے کم ہو, تاکہ وہ اپنی باڈی کو کام ڈاؤن کر سکے, تاکہ وہ اپنی نروس سسٹم کو کام ڈاؤن کر سکے. اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ پریشر سیکر ہے تو آپ اس کو پریشر مساج کریں, اسکویزز کریں, جوائنٹ کمپریشنز کریں, تاکہ اس کا جو ان پٹ جو وہ سیکھ کر رہا تھا. بعض دفعہ ہمارے بچے اس سے بھی ہٹ کرتے ہیں لوگوں کو, یا اپنے آپ کو بھی ہٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو وہ سینسری نیڈ ہوتی ہے. تو آپ ان کو وہ ڈیپ پریشر مساج دیں, اسکویز کریں. گیو دم کنٹرول. گیو دم کنٹرول کا مطلب ہے کہ آپ ان کو اسٹم الاؤ کریں. مطلب جو بھی کوئی ان کا ایک ایسا اسٹمنگ بیہیویئر ہے, ریپیٹیٹیو بیہیویئر ہے, آپ ان کو کرنے دیں. اگر آپ کا بچہ دھاگے سے کھیلتا ہے اس کو کھیلنے دیں. اگر آپ کا بچہ جو ہے اس کو کلرنگ کا شوق ہے اس کو کلرز دے دیں. اس کو اگر فار ایگزامپل وہ ووکلائز کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو, اس کو ووکلائز کرنے دیں. ان کے ساتھ رہیں, اپنے ایجنڈے کو سائڈ پہ کر دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی کام تھا اس جگہ پہ جہاں پہ آپ ہیں, آپ اپنے کام چھوڑیں اور اپنے بچے کو ایک کام انوائرمنٹ میں لے کے جائیں یا سینسری روم میں لے کے جائیں. اور اگر آپ کا بچہ بڑا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ریگولیٹ کرتا ہے کہ وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے یا اکیلے ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے, تو آپ اس کو ضرور اس کی اسپیس دیں, اس کو ایک لون ٹائم دیں جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کر سکے اور اپنے آپ کو ایسے سچویشن میں لا سکے کہ وہ بہتر فیل کرنا شروع کر دے. اس کے بعد جو پروٹیکشن والا ہے, پروٹیکشن میں جو ہے اٹس ویری بیسک. آپ ان کی باڈی لینگویج کو ضرور ریڈ کریں. آپ ان کے جو نان وربل کیوز ہیں ان کو سمجھیں. اگر آپ ان کے قریب جا رہے ہیں اور وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں, دے اسٹیپنگ بیک, تو سمجھ جائیں کہ دے ڈو ناٹ وانٹ یو ان دیئر اسپیس ایٹ دیٹ مومنٹ. تو رسپیکٹ کریں ان کی پرسنل اسپیس کو اور ان کی اسپیس کے اندر مت گھسیں. ٹھیک ہے. اور جس وقت بچہ آپ کے پاس آئے, they reach out to you, تو ان کو سیلیبریٹ کریں, ان کو give a huge big response to it. اور جو ہے ان کی چیز کبھی نہ لیں ان سے. جو ان کا فیوریٹ ٹوائے ہے جس سے وہ کھیل رہے ہیں, جس سے وہ کام کر رہے ہیں, وہ چیز پلیز کبھی بھی ان سے نہ لیں. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت اگر ان کی ایکٹیویٹی جو ہے اس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں, تو جو ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہی ایکٹیویٹی یا اس سے ملتی جلتی ایکٹیویٹی آپ بھی ان کے ساتھ کرنے لگ جائیں. جیسے اگر بچہ آپ کا جو ہے وہ بیٹھ کے بلاکس کو جو ہے وہ لائن اپ کر رہا ہے, تو آپ کوئی اور چیزیں لے کے ان کو لائن اپ کرنی شروع کر دیں. مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے ہی فیلز ریسپیکٹڈ, اور اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ مائی پیرنٹس آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اوے دا تھنگس دیٹ آئی ایم پلئنگ ود, اور وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اینڈ دین ہی ہمسیلف کمس ٹو یو, اور وہ آپ کے ساتھ یا تو گیم انیشیٹ بھی کر لے گا, یا ایٹ دا موسٹ یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ وہ آپ سے بھاگے گا نہیں. سو دس از ہاؤ یو کین ڈیل ود ٹینٹرم دیٹ کمس بیکاز آف پروٹیکشن. کچھ اور چیزیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے while thinking of tantrums is کہ آپ کو ایٹ لیسٹ یہ ضرور پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا کھا رہا ہے. آج کل بہت زیادہ پیکیجڈ اور پرزرویٹو سے فل چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, پیکیجڈ فوڈس ہیں, اور ہمارے لیے آسانی ہے کیونکہ ہم بس لیتے ہیں بازار سے نگٹس لی فرائی کی بچوں کو دے دیں, اٹس ویری ایزی. لیکن یہ کہ یہ جو جتنے بھی پیکیجڈ فروزن فوڈس آتے ہیں دے are high in a lot of chemicals. ان کے اندر بہت زیادہ شوگر کانٹینٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہائی کانٹینٹ آف سالٹ ہوتا ہے, بیکاز ان کو پرزرو کرنے کے لیے وہ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ MSG اور فوڈ کلرز,
food dyes, اس طرح اس سے بھرپور ہوتی ہیں یہ چیزیں, اور یہ سب چیزیں جو ہیں they create a havoc in their gastrointestinal system as well as their brain. So you should be very very mindful of what your kids are eating. ان کی ڈائٹ جو ہے آپ ان کو گھر پہ بنی ہوئی چیزیں دیں, کلین ایٹنگ کریں, جنک فوڈ ان کا بند کریں, تاکہ یہ جو ایکسٹرا انرجی ان کے اندر آ رہی ہے فرام آل دا رانگ سورسز اس کو آپ کٹ ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت جلدی سینسری اوور ویلم کا شکار ہو جاتا ہے تو کیپ اٹ ان مائنڈ کہ اس کو بہت سارے سینسری بریکس ہیں. اسکول میں بھی آپ کو یہ چیز بتانی چاہیے, اگر وہ کسی سینٹر جا رہا ہے تو یہ چیز آپ کو بتانی چاہیے. اگر آپ کے ہوم سیشنز ہو رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ چیز اس کے تھراپسٹ کو بھی بتانی چاہیے, اور خود کو بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ بچے کو ہر تھوڑی دیر بعد سینسری بریک دیں ڈپینڈنگ اپان ہز نیڈ. اگر وہ ہائپو سینسٹیو ہے اور وہ موومنٹ سیکھ کرتا ہے تو آپ کے پاس جم بال, ٹریمپولین, اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. اگر وہ اس کو ویسٹیبولر سینسری اوور لوڈ یا ہائپو اسٹیمولیشن ہے تو آپ سوئنگ رکھیں ساتھ, تاکہ بچے کو پھر الاؤ کریں. پریشر جو ہے, ہیوی بلینکٹس ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں, اگر آپ کا بچہ پریشر سیکر ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے, تاکہ اس کو جو سینسری سسٹم ہے وہ آپ اس کی نیڈ پوری کرتی رہیں اور بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر سکے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو کوپنگ میکینزم سکھائیں. کوپنگ میکینزم سے مراد ہے ڈیپ بریدنگ ہے, اس کے علاوہ کاؤنٹنگ ہے, کہ جب بھی ان کو لگے کہ دے گیٹنگ اینگری, یا یہ کہ وہ ایک مشکل سے انوائرمنٹ میں ہے یا اس وقت ان کی بات نہیں سنی جا رہی, تو وی شوڈ آلویز ٹیچ دیم دیز کوپنگ میکینزم. کہ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ you're being angry, تو you should take deep breath and then you should count backwards so that till the time from 10 you reach to 1, بہت حد تک آپ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں. لیکن کوپنگ میکینزمز از سم تھنگ دیٹ یو کیپ ٹیچنگ دیم آن دا وے. اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ نے ایک دفعہ سکھا دیا تو وہ چیز ان کو جو ہے وہ یاد ہو جائے گی. یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ اگر ابھی سے کام کرنا شروع کریں گے تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک یو مے بی a couple of years to actually ingrain in their mind how to be able to cope themselves up when they are getting angry. ٹھیک ہے, کیونکہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں, ان کو سمجھنے میں اور پھر اس کے بعد ان کو اپلائی کرنے میں جو ہے وہ آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو خود سے ماڈل جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے, اور جب ایسی سچویشن ہو آپ کو ان کو دوبارہ سے ریمائنڈ کروانا چاہیے, دوبارہ سے ان کے ساتھ مل کے, جیسے جس کو ہم کو ریگولیشن کہتے ہیں, وہ کرنی چاہیے کہ بچے کو بھی آپ بریدنگ کرا رہے ہیں, آپ خود بھی بریتھ کر رہے ہیں ساتھ, بچہ کاؤنٹ کر رہا ہے, آپ بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں ساتھ, تاکہ اس کو یہ سمجھ آئے کہ جس وقت میں ایسے کسی سچویشن میں سے گزر رہا ہوتا ہوں تو دس از ہاؤ آئی ہیلپ مائی سیلف. ماڈل فلیکسیبلٹی مطلب یہ کہ آپ اگر کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں بچوں کو اس سے خواہ منع نہ کریں. جیسے اگر فار ایگزامپل کہ آپ ایسی کوئی چیز ہے جو کہ آپ نے بچے کے تیسری یا چوتھی دفعہ کہنے پہ دینی ہے تو آپ اس کو پہلی دفعہ میں دے دیں. مطلب وائی ڈو یو ہیو ٹو میک اے بگ ڈیل آؤٹ آف سم تھنگ جو کہ آپ نے ایونچولی اس کو دے ہی دینی ہے. آپ اس کو جلدی دے دیا کریں تاکہ بچہ جو ہے اس کا آپ کے اوپر ایک ٹرسٹ لیول بھی بلڈ ہو جائے اور آپ کی ایک ایکسٹرا جو نو ہے وہ ختم ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ اچھا آج میں نے یہ چیز سوچی تھی کہ میں نے یہ نہیں کرنی, لیکن اٹس اوکے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے آپ کو بھی فلیکسیبل کریں, اپنی جو ایک ریجڈ روٹینز نہ بنائیں تاکہ بچے دیکھیں آپ کو اور وہ بھی سیکھیں کہ اچھا میرے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی جب کوئی چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے یا کوئی چیز ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ غصے میں نہیں آتے. اور آپ اس کو انٹینشنلی بھی کر سکتی ہیں. فار ایگزامپل آپ جیسے بچوں کا آپ ایک ویژول اسکیجول بناتے ہیں نا, ٹو ٹیچ دس, آپ اپنا بھی ایک ویژول اسکیجول بنائیں اور اس میں بعض دفعہ جو چیز ہو رہی ہوتی ہے نا اس میں سے ایک کوئی چیز ایسی رکھیں جو کہ نہیں ہو رہی, اور جب وہ نہیں ہوتی تو آپ اپسیٹ ہوں اور شو کریں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں اپسیٹ ہوں لیکن اٹس اوکے, ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتی, سو اٹس آل رائٹ, لیٹس موو اہیڈ. تو اس طرح کے رسپانس اور بیہیویئر جب ہم اپنے بچوں کو ماڈل کرتے ہیں نا تو یہ ہمارے بچے ہمیں بہت آبزرو کرتے ہیں. تو یہ چیزیں پیسively ہم ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں. They may not be able to tell you, they may not be able to convey you, لیکن وہ آپ سے یہ سارا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ absorb کر رہے ہوتے ہیں. ان کو empower کریں as much as possible. جہاں پہ دیکھیں نا آپ اگر فرض کریں کہ بچہ جو ہے وہ کسی چیز پہ ضد کر رہا ہے تو جب آپ ان کو کوئی چیز آفر کریں نا تو ہمیشہ ان کو چوائسیز آفر کریں. کہ اگر گاڑیاں ہیں فار ایگزامپل سب کے گھر میں ڈنکیز ہوتی ہیں تو آپ ہمیشہ اس کو چوائس دیں کہ آپ نے اس کلر کی لینی ہے یا اس کلر کی لینی ہے, تاکہ اس کو پتا ہو کہ ایک ہی رنگ کی چیز نہیں ہوتی ضروری, مطلب ہم چوز بھی کر سکتے ہیں. اور اپنے آپ کو بھی وہ چوائس دیں اس کے سامنے کہ اچھا کل میں نے ریڈ والی لی تھی, آج میں یلو والی لی تھی. سو اٹس فن ٹو ڈو ورک ود ڈفرنٹ تھنگس. یا
डिफरेंट चीज़ों के साथ खेलने का बहुत मज़ा आता है, तो उनको एम्पावर करें, उनको चॉइसेस दें। जब आप उनसे काम करने, जब आपके बच्चे बड़े हैं और आपने कोई काम उनसे करवाना है, तो भी उनको चॉइस दें कि आपने ये वाला काम पहले करना है या ये वाला काम पहले करना है, सो दैट दे फील मोर powerful. Consistency. I cannot emphasize more on this. और एक्सप्लेन जरूर करें अपने बच्चों को। जिस वक्त आपके बच्चे जो हैं वो टैंट्रम के फेज में से निकल जाएं, आप उनके साथ फॉर एग्जांपल बेड टाइम पे जब आप उनके साथ लेटें थोड़ी देर, या जब उनका क्वाइट टाइम होता है, तो उनको एक्सप्लेन जरूर करें कि बेटे ये चीज़ इसलिए होती है, ये इसलिए होती है, हमने इसको यूं करना होता है, कुछ चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती इसलिए वो आपको अलाउड नहीं होती, तो इट्स ओके। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। आप अपनी एक काम और एनर्जी जो है ना अपने बच्चों में ट्रांसफर करें। जिस तरह से आप उनको टैकल करेंगी वैसे वैसे ही इंशाल्लाह ताला वो टैकल होंगे। और जब आपके बैकग्राउंड ऑफ द माइंड में ये सारे रीजंस होंगे ना कि बच्चा मेरा जो है वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है, उसकी ये वजह है, तो यू कैन बी वेरी वेरी लाइक strong yourself, and then be more in a state of mind, be more present to help your children. I would like to end my presentation by this saying from this one of my very favorite writers, Kate C. Wilde. She says, it's okay for our children to be upset. Okay? Our purpose in life is not to make them happy all the time, but to be supporting them and guiding them through the challenges of life. हम चाहते हैं कि हर वक्त हम अपने बच्चों की जिंदगी को ना बेस्ट रखें, उनको हर चीज प्रोवाइड करें। हमें लगता है कि अगर हमारे बच्चे जो हैं वो खुश नहीं हैं तो वो बस हम जो है बड़े इनएडिक्वेट पेरेंट्स हैं, लेकिन बच्चों के लिए अपसेट होना जरूरी है, क्योंकि जब आपके उससे वो निकल जाएंगे, जब वो बड़े होंगे, तो आप उनको हर वक्त जब आप इस चीज की आदत डालेंगे कि मामा बाबा आर ट्राइंग टू मेक देयर लाइफ लाइक fulfilled by providing them whatever makes them happy, this actually makes them weaker in the future because they're not equipped to deal with being upset. So it's okay agar bachche kabhi pareshan bhi hote hain, it's okay agar bachche kabhi tantrums bhi throw karte hain, aapne ye dekhna hai ki aapne unko kaise guide karna hai aur aage leke jana hai. With this I end my presentation.